अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले बेहतरीन नावल से आप लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिलसिलेवार नावल यू आर माई हार्ट की एपिसोड 11। तो नावल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड पर वक्त मिल सके और हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले नावल्स के नोटिफिकेशंस भी आपको साथ ही साथ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल यू आर माई हार्ट एपिसोड 11। ज़िंदगी का काम है गुज़रना और वह बर्क रफ्तारी से गुज़रती जा रही थी। ज़िंदगी के इस सफ़र में जहाँ कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई अपनी जगह ही रुक कर रह गया था। सबकी ज़िंदगियों ने एक नया मोड़ लिया था जो न जाने उनको किस सिमत लेके जाने वाला था। बहराम ने इन्फाल को ढूंढने की कोशिश पहले से भी तेज़ कर दी थी कि उसका एक एक पल कांटों पे गुजरता था। ये सोच कर कि उसकी बहन जाने किस गलीज़ जगह पर थी। अभी से नफ़रत में वो इतना आगे निकल गया था कि अब उससे बदला लिए बगैर शायद ही वो चैन से बैठता और अभी इसको तकलीफ़ देने के लिए वो बहुत कुछ सोच चुका था जिस पर वो बहुत ही जल्द अमल पैरा होने वाला था। दूसरी तरफ हवेली में रायमा और बख्त की शादी की तैयारियां होने लगी थीं। बख्तियार ने मंगनी पर आने से इनकार कर दिया था और इस बार वो अपनी माँ के आंसुओं से भी नहीं पिघला था। इसके इनकार पे सोबिया ने सीधा शादी रख दी थी ताकि वो मुकर ही ना जाए। जहाँ ये फैसला बख्तियार को नागवार गुजरा था वहीं रायमा बेबसी से खुद को हालात के धारे पे बहने के लिए छोड़ चुकी थी। जब से उसे इन्फाल के बारे में पता चला था तब से वो सादिया और रायमा से मुखातिब होना छोड़ चुकी थी। वो लोग अपने घर वापस आ चुके थे। सादिया और आयमा ही उसकी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी जबकि खुद वो चुपचाप घर में बैठी रहती। उसने अक्सर रातों को शहजाद मलिक को रोते हुए देखा था जिस पे वो सिर्फ अफसोस ही कर सकती थी कि अब उनके रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब वक्त था तब वो अपनी बेटी की ढाल नहीं बन पाए और अब रोने से कौन सा इन्फाल ने वापस आ जाना था। रायमा से रिश्ता जुड़ने पर वो जो पहले ही परेशान था अब अपनी अज़ली कैफियत पर मज़ीद परेशान हुआ था। जो हुस्ना मलिक को चाहने लगा था उसे नहीं मालूम था कि 2 मुलाकातों में वो उस लड़की का असीर हो जाएगा जिसकी हरकतों पे उससे सिर्फ गुस्सा ही आता था। हुस्ना मलिक का चेहरा उसकी आंखों में बस गया था और वो उसे देखने की खातिर कई घंटे अपने कमरे की बालकनी में खड़ा रहता। उसे नहीं मालूम था कि हुस्ना उसे पसंद करती है या नहीं, मगर ये बात तो तय थी कि उसे रायमा से नहीं बल्कि हुस्ना मलिक से शादी करनी है। था तो एक वडेरा ही जो ठान लेता था करके ही छोड़ता था। तहसीन जो रायमा को दिल में बसाए उसके घर रिश्ता भेजना चाहता था उसे किसी ज़रूरी काम की वजह से कराची जाना पड़ा था जिसके बायस वो घर में अपनी माँ रज़िया से भी इस बारे में बात नहीं कर पाया था। मगर उसने वापसी पर उससे बात करने का सोचा था और उसे यकीन था कि वो मना नहीं करेंगी कि अब तो ज़ात का भी कोई मसला नहीं था। अजिया की दीवानगी अबीज़ के लिए वैसी ही थी बल्कि उसके धुतकारने पे उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। जहाँ अबीज़ को उसकी हरकतों पे चिढ़ होती थी वहीं ऑन अपने दिल का हाल खुद से भी छुपाए फिर रहा था कि अगर अबीज़ को पता चलता तो शायद वो उससे किता ताल्लुकी कर लेता कि उसने उनके घर की इज्जत पे नज़र रखी थी। अबीज़ कुछ बंदों को हायर कर चुका था और उन्हें इन्फाल के बारे में पता लगाने का भी कह दिया था। उसके पास इन्फाल की कोई तस्वीर नहीं थी इसलिए उसने उन्हें उसका नाम और आंखों की रंगत ही बताई थी कि यही 2 चीज़ें तो उसके बारे में उसे मालूम थी। जहाँ वो इन्फाल की तलाश करवा रहा था वहीं तहूर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उसका बेनियाज अंदाज, 2 टोक और संजीदा सा रवैया उसे अपनी तरफ खींचता था। तहूर उनके घर नौकरी शुरू कर चुकी थी। पहल किरण ने उसकी मौजूदगी पर एतराज़ किया था कि घर में पहले ही 2 मुलाजमाएँ काम करने आती थीं, मगर अबीज़ ने 2 टोक अंदाज में उन्हें बावर करवा दिया था कि तहूर उन्हीं के घर काम करेगी, जिस पर वो चुप कर गई थी। इस वक्त भी वो स्कूल के बाद घर से होकर 3 बजे उनके घर आ गई थी।
یہاں کام کرتے اسے ہفتہ ہو چلا تھا اور اس عرصے میں اس کی حمزہ سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، جو کافی معصوم سی تھی۔ حسنہ بھی اس سے اچھے سے بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان سے گھل مل گئی تھی۔ ابھی سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ اکثر گھر سے غائب ہی رہتا۔ دلاور ملک بھی اسے بیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے کہ اس کے اخلاق سے وہ سبھی متاثر تھے۔ یہاں بھی وہ صفائی کا کام ہی کرتی تھی اور ابھی کام شروع کرنے ہی لگی تھی کہ عقب سے آتی ابیز کی آواز پر وہ پلٹی۔ آپ آج سے صفائی کا کام نہیں کریں گی طہور، بلکہ کچن کا کام کیا کیجیے۔ ابیز نے سنجیدگی سے کہا تو حسنہ نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ مگر اس وقت تو کچن میں کوئی کام نہیں ہوتا بھیا، پھر یہ کیا کرے گی؟ وہ حسنہ سے 2 سال بڑی تھی، مگر حسنہ اسے نام سے ہی بلاتی تھی۔ 3 سے 2 بجے کے دوران کچن کا جو بھی کام ہو وہ کر لیا کرے، اور ابھی میرے لیے کافی بنا کر لائیں۔ وہ سنجیدہ سا لہجے میں بولتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کو چاہیے کافی؟ طہور نے ابیز کے جانے کے بعد حسنہ سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی موبائل میں مگن ہو گئی، جہاں اجیا کے میسیجز آ رہے تھے۔ وہ ابھی تک طہور کے یہاں کام کرنے سے انجان تھی، اور حسنہ نے بھی اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہ کوئی اتنی ضروری بات بھی نہیں تھی۔ طہور کچن میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کافی بنانے لگی کہ زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ 10 منٹ میں کافی بنا کر وہ باہر آئی تو حسنہ لاؤنج کی کھڑکی کھولے باہر جھانک رہی تھی، جہاں زور و شور سے بارش برس رہی تھی۔ بارش ہو رہی ہے؟ طہور نے حیرت سے پوچھا کہ کچھ دیر پہلے تو بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہاں۔ حسنہ اسے دیکھ کر یک لفظی جواب دیتی ہوئی واپس باہر دیکھنے لگی۔ طہور سر ہلا کر اوپر کی جانب بڑھی۔ ابھی اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ تقریباً 2 منٹ بعد اندر سے کمین کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو آنکھیں حیرت سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگیں۔ اوپر چھوٹی سی ریلنگ کے پاس کھڑا ابیز دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ رہا تھا، جن میں ستائش تھی۔ ایسا کمرہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ابیز کو اپنا کمرہ بہت پسند تھا اور آج بھی اس کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسے بچپن میں تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں مس طہور؟ ابیز کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جہاں سیڑھیوں سے ہو کر اوپر ریلنگ تک اور ریلنگ سے پہ ہاتھ رکھے جھک کر کھڑا ابیز اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، یہ آپ کی کافی۔ طہور نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے سنجیدہ سے انداز میں جواب دیا۔ اوپر لے آئیں۔ ابیز نے کہا تو وہ جز بز ہوتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، جہاں ایک بیڈ رکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے سامنے ہی الماری تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھا اور جانے کو پلٹی۔ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں مس طہور؟ وہ جو جانے کو پر تولتی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ چکی تھی گہرا سانس بھر کر پلٹی۔ نہیں سر، مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں، سب بہت اچھے ہیں، طہور نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا کمرہ کیسا لگا آپ کو؟ ابیز نے کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہے، یقیناً اجیا میم کی پسند سے سیٹ کیا ہوگا یہ۔ طہور نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ جیا کی پسند سے؟ کیوں؟ ابیز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں تو انہی کی پسند سے ہوگا نا؟ طہور نے جواب دیا۔ اور آپ سے کس نے کہا کہ وہ میری ہونے والی بیوی ہے؟ ابیز نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس دن میں نے بیگم صاحبہ کو حسنہ بی بی سے بات کرتے سنا تھا۔ طہور نے شرمندہ سے لہجے میں بتایا کہ کسی کی باتیں سننا غلط بات تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر تو نہیں سنی تھی۔ یہ بیگم صاحبہ اور بی بی کیا ہوتا ہے؟ حسنہ آپ سے چھوٹی ہے تو اسے اس کے نام سے پکارا کریں، اور مام آپ سے بڑی ہیں تو آپ انہیں آنٹی کہہ سکتی ہیں۔ ابیز نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ میں ملازمہ ہوں سر۔ طہور نے اسے یاد دلانا چاہا، مگر وہ سر جھٹک کر کافی پیتا رہا۔ طہور اسے چپ دیکھ کر باہر نکل آئی تھی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ حمزہ اپنے کمرے سے نکلتی اس کی طرف آئی۔ طہور آپ بھی، اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، پکوڑے ہی بنا دیں۔ حمزہ نے اس کا بازو تھام کر فرمائش کی تو وہ مسکرا کر سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ابیز کافی ختم کر کے مگ تھامتا باہر آیا۔
حمزہ کو خالی مگ تھما کر وہ کرن کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر دلاور ملک اور کرن بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میری زندگی کے فیصلے کریں؟ ابیز بغیر باپ کا لحاظ کیے ماں سے درستگی سے مخاطب ہوا۔ کیا ہوا ابھی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کرن اس کے انداز پر گھبراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کی اجازت سے آپ اجیا کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ رہی ہیں؟ ابیز نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ صرف کرن کا نہیں، میرا بھی فیصلہ ہے۔ کب تک یوں کمارے بیٹھے رہو گے؟ ویسے بھی اجیا تمہیں پسند کرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے۔ دلاور ملک نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا تو ابیز نے سرخ پڑتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ برائی ہے اس میں، کیونکہ مجھے اجیا بالکل پسند نہیں اور نہ ہی میں اس سے شادی کروں گا۔ ابیز نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اچھا، پھر کس سے شادی کرو گے یہ بھی بتا دو۔ دلاور ملک نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے کہا، ورنہ ابیز کے انکار نے انہیں تیش دلا دیا تھا۔ جس سے کرنی ہوگی اور جب کرنی ہوگی تب بتا دوں گا۔ تو بہتر ہے کہ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اور جہاں تک رہی اجیا کی بات تو کسی اور سے شادی نہ بھی کروں تو بھی میں کبھی اجیا سے شادی نہیں کروں گا۔ ابیز نے اپنا فیصلہ سنایا جبکہ کرن تڑپ اٹھی تھی۔ ایسے مت کہو ابھی، وہ تمہیں بہت چاہتی ہے، آج سے نہیں بچپن سے۔ کرن نے التجا کی تو اس نے استہزائی انداز میں اسے دیکھا۔ اس کی محبت اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، سرد لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی کو کیسے پتہ لگا کہ تم نے اجیا کے بارے میں یہ سوچ رکھا ہے؟ دلاور ملک نے کرن سے پوچھا۔ اس دن طہور نے میری باتیں سن لی تھیں، شاید اسی نے ابھی کو بتایا ہو، میں ابھی پوچھتی ہوں اس سے۔ کرن الجھ کر کہتی باہر کی جانب بڑھی تو دلاور ملک ابیز کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ باہر آئیں تو لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں پر وہ اس جانب بڑھی تو اندر طہور موجود تھی جو شاید پکوڑے بنا رہی تھی۔ طہور، کرن نے اسے پکارا تو طہور چولہے کی آنچ ہلکی کرتی ان کی طرف پلٹی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، طہور نے سادہ سے لہجے میں پوچھا تو کرن نے اس کے معصوم اور بے ریا چہرے کو دیکھا۔ شروع میں یہ لڑکی انہیں اچھی نہیں لگی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا گئی تھی۔ کرن کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی تھا کہ اس کے معصوم اور من موہنے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اس سے سختی برت ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی کو اجیا اور اس کے رشتے کے بارے میں تم نے بتایا ہے؟ کرن نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ انہیں پہلے سے پتہ ہے بیگم صاحبہ، طہور نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا تم نے اسے بتایا ہے یا نہیں؟ کرن نے اب کی بار سخت لہجے میں پوچھا تو طہور نے بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں انہیں کافی دینے گئی تھی تو میں نے بس اتنا کہا تھا کہ یہ کمرہ اجیا میم کی پسند سے سیٹ کیا ہوگا۔ جواباً انہوں نے میرے کہنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ وہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں، اس لیے کہا ہے۔ اجیا میم سر کی منگیتر ہیں، یہ بات سر پہلے سے اس لیے جانتے ہیں کیونکہ اسکول میں ایک دفعہ اجیا میم نے مجھے خود بتایا تھا اور پھر سر کے سامنے بھی۔ طہور نے مختصر سے انداز میں بتایا تو کرن نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، سمجھی؟ کرن نے کہا تو وہ لب بھینچتی سر ہلا گئی۔ وہ بیگم صاحبہ، آج میں جلدی گھر چلی جاؤں؟ کرن پلٹی تو طہور نے جھجک کر تیزی سے پوچھا۔ کیوں؟ پہلے ہی 2 گھنٹے تو ہوتی ہو یہاں۔ کرن نے اسے گھورا۔ موسم خراب ہو رہا ہے تو اس لیے، طہور نے وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے، یہ کام ختم کرو پھر چلی جانا، کرن نے ہدایت دی۔ شکریہ بیگم صاحبہ، مشکور انداز میں کہہ کر وہ باقی ماندہ میزے کو پکوڑے بنانے لگی۔ آدھا گھنٹہ مزید سرو کرنے کے بعد اس نے پکوڑے ٹرے میں رکھے اور باہر نکل آئی، جہاں حسنہ اور حمزہ شیڈ کے نیچے کرسیوں پر بیٹھی برستی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ طہور نے ان کے بے پرواہ انداز کو دیکھا اور پھر اپنی قسمت پر صبر و شکر کرتی ان کی جانب بڑھی۔ یہ لیجیے آپ کے پکوڑے۔ ان کے قریب جاتے ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ آپ کا بہت شکریہ آپی، آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ پکوڑوں کی خوشبو محسوس کرتے حمزہ نے چہک کر اس کی تعریف کی، جس پر وہ سر کو خم کرتی تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ اندر سے اپنا بیگ لے کر وہ تیز قدم اٹھاتی باہر آئی اور مین گیٹ پار کر گئی۔
حسنہ اور حمزہ نے اسے اتنی تیز بارش میں جاتے دیکھ کر نظروں کا تبادلہ کیا، پھر کندھے اچکا کر پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ ابھی قریب 10 منٹ ہی گزرے تھے جب ابیز تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا۔ طہور کہاں ہے؟ تم لوگوں نے دیکھا ہے اسے؟ اس نے دونوں کو دیکھتے استفسار کیا۔ جی بھیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ چلی گئی ہیں اپنے گھر، حسنہ نے بتایا تو ابیز کے ماتھے پر بل پڑے۔ چلی گئی؟ ابھی تو 5 بھی نہیں بجے، اور ایسے موسم میں کیسے گئی وہ؟ حیرانی سے ان سے کہتا وہ بارش کو دیکھنے لگا جو کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں، ہم تو خود بھی حیران ہوئے تھے۔ حمزہ نے ناعلمی کا اظہار کیا تو وہ لب بھینچ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں کار کی چابی پکڑتا باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ یہ کہاں گئے؟ حسنہ نے حیرت سے کہا۔ اوہ، کہیں سمتھنگ تو نہیں ہے؟ حمزہ نے شوخ لہجے میں کہا۔ اٹس نتھنگ، حسنہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ ویسے کوئی برائی بھی نہیں ہے، طہور آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ حمزہ نے طہور کی تعریف کی تو حسنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت پیاری ہے، مگر مت بھولو کہ جیا بھیا سے محبت کرتی ہے اور بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے، حسنہ نے اسے یاد دلایا۔ شادی تب ہوگی جب بھیا مانیں گے، اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اپیا کہ بھیا جیا کو پسند نہیں کرتے۔ حمزہ نے بھی اسے یاد دلایا تو حسنہ پرسوچ انداز میں ابیز کے بے چین رویے کو یاد کرنے لگی۔ طہور کے اتنی بارش میں جانے کا سن کر اس کے چہرے پہ جو پریشانی در آئی تھی وہ اسے کھٹکی تھی۔ ملک ہاؤس سے نکلنے کے بعد وہ برستی بارش میں سڑک تک آئی تھی، مگر اسے کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں ملی تھی، اور شاید اتنے خراب موسم میں ملنے والی بھی نہیں تھی۔ دوپٹے سے چہرہ ڈھکتے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی کہ اس کا گھر پہنچنا بے حد ضروری تھا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، بیگ بھی گیلا ہو گیا تھا، اس کی چادر اس کے وجود سے چپک چکی تھی۔ یہ بارشیں صرف امیروں کے لیے ہی دلکشی کا باعث ہوتی ہیں، جنہیں وہ پکوڑے کھا کر اور بارش میں نہا کر انجوائے کرتے ہیں، مگر کوئی غریبوں سے پوچھتا تو یہ بارشیں ان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے کام دھندے رک جاتے ہیں۔ ابھی اسے چلتے تقریباً 15 منٹ ہوئے تھے جب ایک گاڑی اس کے قریب آتی بریک لگا چکی تھی۔ وہ اچھل کر پیچھے کو ہوئی تھی، مگر گاڑی کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی، جبکہ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس گاڑی کو وہ پہچانتی تھی جو ابیز ملک کی تھی، مگر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ گاڑی کا دروازہ کھلا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر ابیز اس کے قریب آیا۔ میرے ساتھ چلیں مس طہور، ابیز نے سخت لہجے میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں بیگم صاحبہ سے چھٹی لے کر آئی ہوں اور اب میں گھر جاؤں گی، آپ کے ساتھ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹی، مگر ابیز کی آواز پہ رکی۔ اس موسم میں کیسے جائیں گی؟ چلے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، ابیز نے آفر کی۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، طہور نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگی جب ابیز نے اس کی ہٹ دھرمی پر ضبط کھوتے اس کا بازو دبوچا اور کار کی طرف بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا بازو! وہ چیخی تھی مگر ابیز پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے طہور کو اندر بٹھایا اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ دروازہ کھولیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، طہور غصے سے چلائی تو ابیز نے اسے گھورا۔ لگتا ہے دماغ سیٹ نہیں ہے آپ کا، اپنا حال دیکھیں اور پھر موسم کا حال دیکھیں۔ اب مزید کوئی بات کیے بغیر ایڈریس بتائیں مجھے۔ ابیز کے خود کے کپڑے بھیگ گئے تھے مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابیز کی بات پر طہور نے چادر کو مزید درست کیا تھا اور پھر اسے راستہ بتانے لگی کہ اب کوئی چارہ بھی نہیں۔ میں نے جو کیا آپ کے بھلے کے لیے کیا۔ اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے وضاحت دی مگر وہ لب سیے ہوئے تھی۔ طہور وہ مزید کچھ کہنے لگا جب طہور پھٹ پڑی۔ میرے بھلے کی بجائے آپ اپنا بھلا کریں تو بہتر ہوگا، مجھے بالکل پسند نہیں کوئی بلا وجہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرے۔ آپ نے مجھے کام دے کر جو احسان کیا ہے اس کے لیے میں صرف شکریہ ہی ادا کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ طہور کا لہجہ کافی سرد تھا جسے محسوس کر کے وہ لب بھینچ گیا۔
میں نے اب آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کچھ پل کے بعد وہ بولا، یہاں سے بائیں جانب۔ طہور نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ گاڑی کو بائیں جانب موڑ گیا۔ یہیں اتار دے مجھے۔ 5 منٹ ایک سڑک پر پہنچ کر طہور نے کہا، کیوں؟ یہاں تو آپ کا گھر نہیں ہے شاید۔ عبیز نے الجھ کر سڑک کنارے دیکھا جہاں کئی دکانیں تھیں مگر کوئی گھر نہیں تھا۔ میرا گھر یہاں نہیں ہے، اور جہاں ہے وہاں آپ کی یہ کار نہیں جائے گی۔ طہور نے کہا تو وہ سر ہلاتا سڑک کنارے گاڑی روک گیا۔ طہور گاڑی سے اتری اور بغیر اس کی طرف دیکھے تیز تیز قدم اٹھاتی بائیں جانب ڈھلوان میں موجود گلی میں اتر گئی جو سڑک سے کافی نیچے تھی۔ بارش کے شور میں وہ اپنے پیچھے آتے عبیز کے قدموں کی آہٹ محسوس نہیں کر پائی تھی۔ گلی میں پانی جمع ہو رہا تھا اور مٹی کی وجہ سے کیچڑ الگ تھا جو طہور کے جوتوں میں پھنسنے لگا تھا، مگر وہ بے نیاز سی آگے بڑھتی جا رہی تھی جیسے وہ ان سب کی عادی ہو۔ تنگ سی گلی سے ہوتی وہ ایک دروازے کے سامنے آ رکی۔ سردی کے مارے وہ کانپنے لگی تھی۔ دروازے کے کواڑ لکڑی کے تھے جن پر گول کنڈا لگا ہوا تھا۔ طہور نے وہ کنڈا پکڑ کر بجایا تو اگلے 2 منٹ میں دروازہ کھل گیا۔ شکر ہے آ گئی تم۔ وہ کوئی بوڑھا سا آدمی تھا جو طہور کو دیکھ کر سکون کا سانس بھر گیا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ طہور متفکر سے لہجے میں پوچھتی آگے بڑھی مگر پھر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا جب اس کے بابا نے کسی سے سلام لیا۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ اپنے باپ کی سوالیہ آواز پہ وہ پلٹی تو سامنے ہی مکمل طور پر بھیگے ہوئے عبیز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ مکمل طور پر بھیگا ہوا عبیز جس کے برانڈڈ جوتے کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے دروازے میں کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت کی زیادتی سے چیخ اٹھی تھی۔ تم جانتی ہو انہیں؟ طہور کے بابا رحیم صاحب نے طہور سے پوچھا جو عبیز کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ان کے ہاں ہی کام کرتی ہوں میں بابا۔ طہور نے عبیز کو دیکھتے باپ کو جواب دیا۔ عبیز جائزہ لیتی نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا صحن کچا تھا۔ ایک طرف باتھ روم بنا ہوا تھا جس کے باہر ہی واش بیسن لگا ہوا تھا۔ اندر آ جائیں، آپ مکمل بھیگ گئے ہیں، رحیم صاحب نے عبیز کو دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلاتا اندر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ برآمدے میں پہنچتے سامنے سے ایک عورت تقریباً بھاگتی ہوئی آئی اور طہور سے لپٹ گئی۔ میری طہور، میری طہور۔ طہور سے لپٹ کر وہ بس یہی بولے جا رہی تھی۔ میں یہی ہوں امی، چلیں اندر چلیں، بھیگ جائیں گی آپ۔ پریشانی سے ان کا چہرہ سہلاتی وہ عبیز کو نظر انداز کیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے آگے 2 کمرے تھے۔ برآمدے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ برآمدے میں پہنچے تو عبیز نے کچھ حیرت سے وہاں کا منظر دیکھا۔ جگہ جگہ پر کھلے منہ والے برتن رکھے ہوئے تھے جن میں چھت سے ٹپکتا پانی جمع ہو رہا تھا۔ شاید گھر کی چھت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ بارش کے پانی کو روک سکتی۔ طہور اپنی ماں شہناز خاتون کو کمرے میں لے گئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، رحیم صاحب کہہ کر ایک طرف بنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھے جو شاید کچن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ عبیز کو گھر کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ شرمندہ سے ہوئے تھے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ تکلف مت کیجیے، عبیز نے سہولت سے انہیں منع کر دیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہاں، مت جایا کرو کہیں۔ شہناز خاتون نے طہور کا بازو جگڑتے ہوئے سے خود میں بھینچا تھا جبکہ باہر عبیز اور رحیم صاحب واضح طور پر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ یہی ہوں میں آپ کے پاس، آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گی بھلا؟ طہور نے ان کے گرد بازو حمائل کرتے محبت سے کہا تو وہ کچھ بڑبڑاتی اس کا سر سہلانے لگی تھی۔ وہ طہور کی ماں کا دماغی توازن تھوڑا خراب ہے۔ طہور زیادہ دیر ان کے سامنے نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اکلوتی بیٹی ہے نا تو اس میں جان بستی ہے اس کی۔ رحیم صاحب نے چپ بیٹھے عبیز کو بتایا تو مسکراتا سر ہلا گیا۔ کب سے رہ رہے ہیں آپ یہاں؟ عبیز نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ہمیں تو یہاں بہت سال ہو گئے، طہور کا بچپن بھی اسی گھر میں گزرا ہے، اکلوتی بیٹی ہے ہماری اور بہت لاڈلی بھی، اگر میں ٹھیک ہوتا تو کبھی اپنی طہور کو یوں کام کے لیے دھکے کھانے نہ دیتا۔ رحیم صاحب یاسیت سے بولے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ عبیز نے بے ساختہ پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔
مجھے شوگر ہے۔ رحیم صاحب نے کہا تو وہ افسوس سے سر ہلا گیا۔ طہور نے اسے اپنی ماں کی ذہنی حالت کے بارے میں تو بتایا تھا مگر باپ کی بیماری کے بارے میں نہیں۔ اب سمجھ آیا تھا اسے کہ وہ کیوں دو دو جگہوں پر کام کرتی ہے۔ میری بیٹی بچوں کو تو اچھے سے پڑھاتی ہے نا، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے مگر بہت ذہین ہے میری بیٹی۔ رحیم صاحب نے محبت سے طہور کا ذکر کیا تو ابیز نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ابو، آپ نے دوائی کھا لی تھی؟ اس سے پہلے کہ ابیز ان سے پوچھتا طہور نے وہاں آتے رحیم صاحب سے پوچھا تھا۔ نہیں، مگر میں ابھی کھاتا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ طہور ان کی لاپرواہی پر ناراض ہو جائے گی، تبھی تیزی سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ تو آپ میرے اسکول میں پڑھاتے ہیں؟ ابیز نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا جو کپڑے بدل چکی تھی اور اب سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی، دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں کسی کے گھر میں ملازمہ ہوں تو وہ کبھی مجھے وہ کام نہ کرنے دیتے، اس لیے ان سے جھوٹ بولا۔ آپ کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب آپ کو گھر جانا چاہیے۔ اپنے جھوٹ کی وضاحت دیتے اس نے اسپاٹ انداز میں اس کے مٹی سے بھرے جوتوں اور گیلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے گھر پہلی بار آیا ہوں، چائے ہی پلا دیں؟ ابیز نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ ماتھے پر بال لیے اسے دیکھنے لگی۔ بن بلائے زبردستی کے مہمان؟ طہور نے جتایا تو مسکرایا۔ جانے کیوں اس لڑکی کی کڑوی کسیلی باتیں اور بے نیازی اسے بری نہیں لگتی تھی بلکہ مزید اپنی طرف کھینچتی تھی۔ پہلی بار تھا جو وہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ طہور سے بات کرتے وقت جو سکون اسے محسوس ہوتا تھا وہ کبھی کسی کی موجودگی میں محسوس نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنی بیوی انفال کے لیے۔ وہ سب محسوس کرتا جو طہور کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ زبردستی کا ہی صحیح، مہمان تو ہونا۔ ابیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی طہور کوئی جواب دیتی کہ ابیز کو فون رنگ ہوا۔ ابیز نے جیب سے فون نکال کر دیکھا تو اس کے اسی آمدی کی کال تھی جسے اس نے انفال کی تلاش کے لیے ہائر کیا تھا۔ بولو زاہد۔ فون کان سے لگاتے اس نے طہور کو دیکھا جو نظریں اس پر جمع سکون سے کھڑی تھی۔ کراچی کا ایک کوٹھا ہے، وہاں ترنم نام کی ایک طوائف رہتی ہے، عمر 25-26 سال ہے اور پچھلے کافی سالوں سے وہیں ہے۔ تصویر تھی نہیں اس لیے ہم تصدیق نہیں کر پائے، زاہد نے کہا تو ابیز کے ماتھے پر بل پڑے۔ کراچی کیسے پہنچ گئے؟ تو تمہیں اگر یاد ہو تو میں نے تمہیں انفال ملک کو ڈھونڈنے کو کہا تھا، کسی ترنم کو نہیں۔ ابیز سرد لہجے میں بولا تھا جبکہ طہور اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر چونکی تھی۔ ترنم کا اصلی نام انفال ہے باس، اور وہ پیشہ ورانہ طوائف ہے۔ اس کے ریٹس کافی ہائی ہیں، تبھی بہت مشکل سے یہی بات پتہ چل پائی ہے۔ زاہد نے مزید بتایا تو ابیز لڑکھڑایا۔ زاہد نہیں جانتا تھا کہ انفال سے ابیز کا کیا رشتہ ہے، تبھی تفصیل سے بتا رہا تھا، مگر ابیز کو لگا بہرام نے سچ کہا تھا، وہ بے غیرت تھا جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پایا۔ کوٹھے کا ایڈریس سینڈ کرو۔ ابیز کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ طہور اس کا زرد پڑتا چہرہ اور نڈھال وجود دیکھتی کچھ حیران ہوئی تھی، مگر زیادہ حیرانی اسے کوٹھے کا نام سن کر ہوئی تھی۔ ابیز کے دماغ میں تو بس پیشہ ورانہ طوائف، ہائی ریٹس کے الفاظ ہی ادھم مچا رہے تھے۔ یہ سوچ ہی اس کا دل ندامت و شرمندگی سے بھر گئی تھی کہ ایک لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی وہ اب غیر مردوں کی دسترس میں پہنچ چکی تھی۔ آپ کو اجیہ میم کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، وہ آپ کو بہت چاہتی ہیں، اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ کوٹھے پر جاتے ہیں تو وہ بہت ہرٹ ہوں گی۔ اس کی حالت سے بے نیاز طہور نے جتاتے انداز میں کہا تو ابیز نے اپنی سیاہ ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کوٹھے میں ایک طوائف رہتی ہے جس کا نام انفال ملک ہے، اگر وہ مجھے نہ ملی تو شاید وہ سکون مجھے کبھی نہ ملے جس کے لیے میں پچھلے 11 سال سے ترس رہا ہوں۔ ابیز نے جلتے لہجے میں کہا تو طہور یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ایک طوائف کے پاس سکون کیسے ملے گا؟ طہور نے سنجیدگی سے پوچھا تو ابیز نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ دل میں عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی جو اس کے پورے وجود کو جلا رہی تھی۔ بس نہ چل رہا تھا کہ وہ وقت کو موڑ دیتا اور خود کو وہ غلطی کرنے سے روک دیتا جو اس نے 11 سال پہلے انفال کو سڑک پر چھوڑ کر کی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ خود تو چلی گئی مگر میرا سکون بھی لے گئی۔
ابیز بڑبڑایا تو طہور نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، طہور نے پوچھا، مگر اسی وقت رحیم صاحب کمرے سے باہر آئے تھے۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، وہ رحیم صاحب کو دیکھ کر کہتا بغیر اس کی سنے وہاں سے نکل گیا تھا۔ چائے تو پی لیتے۔ رحیم صاحب بڑبڑائے تو طہور نے سر جھٹکا۔ یہ امیر لوگ ایسے ہی اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں بابا، ہمارے گھر میں چائے کیوں پینے لگے بھلا؟ تلخ سے لہجے میں کہتی وہ شہناز خاتون کے پاس چلی گئی۔ رحیم صاحب نے اس کی تلخی سے کہنے پر تعصب سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ وہ آج پھر اسی گلی میں موجود تھا جس گلی میں رائمہ ملک رہتی تھی۔ وہ لوگ گاؤں سے واپس آ چکے تھے اور آج جب وہ فراغت پا کر یہاں آیا تھا تو خوشی سے کھل اٹھا تھا کہ اب وہ رائمہ کے گھر اپنے گھر والوں کو بھیج سکے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی کیا بات تھی اس لڑکی میں جو وہ اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ اب وہ صرف اسی کی ہو کر رہنے والی تھی۔ واپسی پہ اس کا ارادہ تو اپنے ماں باپ سے رائمہ کے بارے میں بات کرنے کا تھا، مگر ابھی وہ اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی گلی میں کھڑا تھا۔ سوچا نہیں تھا کہ ایسی چیپ حرکتیں بھی کرنی پڑیں گی مجھے۔ تحسین ارد گرد دیکھتا بڑبڑایا، لگتا ہے میری قسمت میں ہی نہیں محبوب کا دیدار۔ اداسی سے کہتا وہ رائمہ کے گھر کو دیکھ کر پلٹنے لگا جب اچانک سے دروازہ کھلا اور اندر سے کوئی باہر آیا۔ تحسین کا چہرہ یہ دیکھ کر بے تحاشا کھل اٹھا کہ وہ رائمہ ہی تھی جو بڑی سی چادر اوڑھے اب سڑک کی طرف مڑتی گلی کو نکل رہی تھی۔ تحسین نے ایک نظر ارد گرد دیکھا کہ کوئی متوجہ تو نہیں، پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے چہرے پہ سیاہ رنگ کا ماسک لگا رکھا تھا جس کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ سڑک پر پہنچ کے رائمہ بائیں جانب مڑنے لگی جب وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھتا اس کے سامنے آیا۔ اگر رائمہ بر وقت اپنے قدم نہ روکتی تو سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکراتی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے غصے سے دیکھتی وہ گھرائی تو تحسین نے اپنا ماسک چہرے سے ہٹایا۔ ڈاکٹر آپ؟ رائمہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مس رائمہ، تحسین نے سنجیدگی سے کہا تو رائمہ نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا۔ انفعال کا واقعہ وہ بھولی نہیں تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ چھوڑے میرا، رائمہ دبا دبا سا چلائی۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے، اگر ضروری نہ ہوتا تو میں یوں آپ کا راستہ کبھی نہ روکتا، تحسین نے منت آمیز لہجے میں کہا تو رائمہ نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر اسے دیکھا۔ جلدی کہیں کیا بات ہے؟ رائمہ نے تیزی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہاں نہیں، کسی کیفے میں چل کر سکون سے بات کرتے ہیں، تحسین نے کہا تو رائمہ نے اسے گھورا۔ میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے سر پر چڑھ جائیں، جو کہنا ہے کہیں ورنہ بھاڑ میں جائیں، دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تو وہ سر پہ ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو رائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ رک کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہماری صرف ایک ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو میں پسند بھی آ گئی؟ رائمہ نے تلخی سے کہا۔ صرف پسند نہیں آئی بلکہ محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، اور محبت تو ایک نظر میں ہو جاتی ہے، اور وہ تو پھر ایک ملاقات تھی۔ تحسین نے آنکھوں میں جگنو بھر کے اسے دیکھا تو رائمہ نے سر جھٹکا۔ بیوقوف کسی اور کو بنائیے گا، اسپاٹ انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تو وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ بیوقوف نہیں بنا رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، تحسین نے مضبوط لہجے میں اسے یقین دلانا چاہا تو وہ گہرا سانس بھرتی اس کی جانب مڑی۔ دیکھیے ڈاکٹر، میرا رشتہ میرے پھپھوزاد سے طے ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں میری شادی ہے، تو بہتر ہے کہ آئندہ میرے راستے میں مت آئیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈال کر جتاتے انداز میں کہا تو تحسین نے سانسیں روک کے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ وہ آپ سے سیدھا تم پر آیا تھا۔ میرا آپ کا کوئی مذاق نہیں ڈاکٹر، سنجیدگی سے اسے دیکھتی وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی جبکہ پیچھے وہ خالی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔